बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान अनीका निसार। नाज़रीन, मंडे को पीर वाले दिन अटैक होता है कोयटा में, वुकला के ऊपर अटैक होता है, अस्पताल में अटैक होता है और उसके बाद फिर कुछ सिक्योरिटी सिनेरियो ही पाकिस्तान का तब्दील हो जाता है। बलूचिस्तान वो सूबा जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि इसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वहाँ की सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ जा चुकी है। एक बार फिर उधर की सूरत हाल ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवालिया निशान खड़ा किया तमाम लोगों की कोऑर्डिनेशन पर और साथ ही साथ इंटेलिजेंस के ऊपर भी। बहुत सारे सवालात उसके बाद पार्लियामेंट में भी उठे। उसके बाद एक और वाकया होता है जिसके अंदर 13 अफराद अपनी जान की बाजी जो है वो खो बैठते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और इसके बावजूद सवालात उठ रहे हैं। कुछ चीज़ों के जवाबात आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के जवाबात का अभी भी इंतज़ार है। जवाब इस चीज़ का भी जवाब का इंतज़ार है कि आखिर नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पे काम हो पाया या नहीं हो पाया। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। खालिद साहब, कोयटा का वाकया होता है, सिक्योरिटी सिचुएशन उससे पहले समझा जाता है, फरारी जो है वो अब हथियार डाल रहे हैं, तमाम चीज़ें सारी सही चल रही है, बलूचिस्तान आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन कोयटा का एक वाकया और उसके बाद सवाल पे सवाल खड़े हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये एक वाकया था, ये इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें? देखिए, जब कभी भी दहशत गर्दी का एक बड़ा वाकया पाकिस्तान में होता है तो चंद एक सवाल उठाए जाते हैं और मैं समझता हूँ किसी भी मुतहर्रिक और बाशऊर माशरे में ऐसे सवालों का उठना बुरी बात नहीं है। मसलन पाकिस्तान में जब भी, क्योंकि हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं दहशत गर्दी की और हम कहते हैं हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जब कभी इतना बड़ा वाक़या होता है तो चंद एक सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं जनाब क्या वक्त नहीं है कि अब तमाम जिम्मेदारी फ़ौज से सिविल इंतज़ामिया की तरफ चले जाए? क्या ये वाक़या इस चीज़ की तरफ निशानदही करता है कि हम दहशत गर्दी की जंग हार रहे हैं, दहशत गर्द जीत रहे हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं, ख़ास तौर पर लिबरल, जनाब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान आप पे इल्ज़ाम दे रहा है कि आप कश्मीर में मुदाखलत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान कह रहा है आप हक्कानियों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं कर रहे, तो ये अदले का बदला है और लिहाजा आप उनकी मदद शुरू कर दें, ये जो दहशत गर्दी के तमाम अवामिल या ये हादसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 12-14 साल की दहशत गर्दी की जंग लड़ने के बाद हम ये हकीकतन ये क्लेम करते हैं कि हमने दहशत गर्दी के बड़े बड़े मराकज़ को ख़त्म कर दिया है। वो दहशत गर्दी जिसमें रोज़ अटैक, घंटों तक अटैक होते थे, बड़े लीथल अटैक होते थे, उनको हमने बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से हटा दिया है। लेकिन अब दहशत गर्दी की एक नई शक्ल सामने आ रही है। सही। पहले ये होम ग्राउंड दहशत गर्द थे, फाटा पे इनका कब्ज़ा था, मदरसों पे इनका कब्ज़ा था, ये अपने मराकज़ से अपने कंट्रोल को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की रियासत पे हमले कर रहे थे। अब जब हमने इनको तबाह कर दिया है तो इनके बड़े छोटे ग्रुप रह गए हैं और वो इस काबिल नहीं है कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकें। अब उनको किसी बैरूनी हाथ की ज़रूरत है और वो हाथ क्या इंडिया की तरफ से? बैरूनी हाथ है हिंदुस्तान का, अफ़गानिस्तान की स्टेट के कुछ हिस्सों का। सही। उनको क्या बात चुभती है? दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटती है। फिर उससे ज़्यादा सी पैक, जिसके ज़रिए चाइना और पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि हम मगरबी वस्ती एशिया, यूरोप की तरह के साथ हमारी तजारत बढ़े। दुनिया समझती है कि वो चाइना को पीछे धकेलना चाहती है। दूसरी बड़ी वजह है, एक वजह जो मुझे कई दोस्तों ने कोयटा से बताई कि बलूचिस्तान में हालात बड़े बदली हुए हैं। सही। ये वो सूबा था जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराने पे मसला था, कोयटा से सारे नॉन बलूची वापस जा रहे थे, कभी सुई गैस के मराकज़ पे हमला, कभी रेलवे पे हमला। जब हालात बदली हुए वहाँ पर लोगों का जहन बदली हो रहा है। लोग पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाते हैं। 14 अगस्त आने वाला है और वहाँ पर अभी भी इंशाल्लाह एक बड़ा भरपूर इजहार होगा पाकिस्तान के साथ अकीदत का, उसको भी पीछे रोकने के लिए। तो अब लुब्बे लबाब ये बनता है कि ये जो दहशत गर्दी की लहर आपको न सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में कभी कभी नज़र आती है। सही। और ये एकदम जाने वाली नहीं है। इसके पीछे दरअसल वो जो हमारे मुल्क के साथ वो ममालिक जो हमारे साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हमारा अच्छा नहीं चाहते, और वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ एलिमेंट वो यहाँ के जो ये अब
کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، صحیح، ان کے ذریعے ملک میں دہشت گردی پھیلائیں گے. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے. چیلنج تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار سوال اٹھائے جاتے ہیں اور اکثر سوال بڑے ڈسکریجنگ اٹھائے جاتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی تو اچکزئی صاحب نے کچھ سوالات اٹھا دیے، جس کے بعد چودھری نثار صاحب کی سپیچ بھی ہم لوگوں نے سنی، اس کے اندر بھی کافی زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ بولے. لیکن ایسے سوالات اٹھائے اس ٹائم پہ کیوں جاتے ہیں جب تمام چیزیں سامنے ہو چکی ہوتی ہیں، کوئی سیکیورٹی لیپس ہو چکا ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے؟ یہ سوالات کانسٹنٹلی کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ نیشنل ایکشن پلان کو کانسٹنٹلی کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پہلی بات تو یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، جو کہ فوج اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں ایک چوکیدار بھی شامل ہے، جی، وہ بڑی کامیابی سے لڑ رہے ہیں. صحیح، لیکن جو دہشت گردی کی سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اسکولوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، کتابوں میں، میڈیا میں، سیاست میں پاکستان کی جو صحیح معنوں میں پاکستان کا رواداری کا جو اور ایک روشن خیالی کا، میانہ روی کا، اقلیتوں کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ ہے، اس کا اظہار ابھی تک نہیں ہو رہا. صحیح، تو دہشت گردی کے خلاف فوج اور پولیس، رینجرز، ایف سی، سپاہی، چوکیدار ٹھیک لڑائی لڑ رہا ہے، لیکن دہشت گردی کی سوچ کو ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکے. وہ اشارہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر ہم کامیابی سے عمل نہیں کر رہے. لیکن جو ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہندوستان افغانستان کے ساتھ مل کر پہلے دوستی کا سب ہاتھ بڑھائیں، پہلے آپ کشمیریوں کو بھی دہشت گرد کہنا شروع کریں جو ہندوستانی افواج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ابھی بھی ریاست اور نظریہ پاکستان کے خلاف بولنا، اس کو ہم نے بہت آسان بنایا ہوا ہے. دیکھیں تنقید کا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے، تنقید کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن آپ پاکستان کی جو بنیادی حقیقت ہے اس کے خلاف تو بات نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ناکام ہو گئی ہیں، ان سے سوال پوچھا جائے یہ کس کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ تو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں. یا کراچی سے آوازیں اٹھتی ہیں جناب کہ حالانکہ ان کے لوگ دہشت گردی میں پکڑے جاتے ہیں کہ افواج پاکستان ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں. یا کچھ میڈیا میں ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب سب جھگڑا چھوڑیں، پہلے ہندوستان افغانستان کے ساتھ دوستی کریں، دہشت گردی خود ختم ہو جائے گی. ہم انوار الحق کاکڑ صاحب کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے. بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کاکڑ صاحب، کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے بعد بہت ساری آوازیں اٹھنے لگ گئیں، سیکیورٹی اداروں پہ آوازیں اٹھی، پھر کچھ سویلین اداروں پہ بھی آوازیں اٹھی. یہ تمام آوازیں جو اٹھ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ حق بجانب ہے؟ یہ آوازیں صحیح ہیں، سوالات صحیح اٹھائے جا رہے ہیں، یا اپنی جگہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان آوازوں کو اٹھانے کی بجائے؟ دیکھیے جی، آواز اٹھانے کا حق جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جمہوریت میں ہر ایک کو آتا ہے، لیکن گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شب. آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرنی ہے. کوشچن کی بھی ایک میرٹوکریسی ہو. ویسے ہی ایک سویپنگ اسٹیٹ دے دینا، چاہے وہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے سیکیورٹی یا سول اداروں کے حوالے سے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ نقطہ چینی، اس کی محرکات کیا ہیں، نیت کیا ہے، انٹینشن کیا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر صرف شعلہ بیانی کرنی ہے تو شعلہ بیانی کے لیے بہت سارے موضوع ہیں، وہ ہمیں اس کی طرف چلا جانا چاہیے. سیکیورٹی کے معاملات بڑے نازک ہیں، ان کو جب تک پہلے سمجھیں گے نہیں اس پہ تبصرہ کرنا یا بات کرنا میرے خیال میں ذرا مشکل کام. کاکڑ صاحب میں تھوڑا سا بیچ میں انٹرفیئرنس کرتے ہوئے، پہلے تو ہماری طرف سے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے کہ آپ کے صوبے کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں دور سے یوں لگتا ہے کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے باقی صوبوں سے مختلف جہاں پر فوج اور سول انتظامیہ ایک پیج پہ نظر آتی ہیں. ایک تو اس میں ہمیں ذرا کچھ بتائیے گا. دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کر کے جو علیحدگی پسند تحریک تھی اس کو دبایا، آپ نے جو فرقہ واریت والی تحریکیں تھیں ان کو قابو میں کیا، لیکن یہ جو ابھی یہ ٹیررزم ہے جس کو ہندوستان افغانستان سپورٹ کرتا ہے یہ ابھی تک جاری ہے. کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا.
دیکھیں جی، میں جگہ جگہ میڈیا پہ یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس پہ ہم پہ بڑی کرٹیسزم آ رہی ہے ایک حلقے کی جانب سے کہ یہ را کا نام کیوں لیں۔ ہم را کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہم جو رسپانسبلٹی سیکیورٹی آپریٹرز کی ہے اس کو شفٹ کر کے اور ان کی جو پرسیوڈ ان ایفیشنسی ہے اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بذات خود ایک انتہائی بدنیتی پر مبینہ تجزیہ اور انالیسس ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں را کی کہ را کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں پاکستانی بائی برتھ، لیکن وہ ریاست سے ناراض ہیں، کوئی مذہب کے عقیدے کی وجہ سے، کوئی سیپریٹزم کے ایجنڈا کی وجہ سے۔ یہ فالٹ لائنز جو ریاست پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، تو آپ کا مد مقابل ریجن میں کون ہے؟ ایران ان کی پشتنائی کرے گا۔ ایران کا اور میرا اتنا کانفلکٹ نہیں، چائنا کرے گا، چائنا ہمارا دیرینہ دوست ہے، ہمارا اور ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں۔ افغانستان از خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا اگر جیت چاہے بھی اس کی ایک کیپیسٹی نہیں، تو ریجن میں اور کون رہ جاتا ہے؟ میں اگر پاکستان کی ریاست سے خاکم بدان کل ناراض ہو جاؤں تو ہندوستان میرا نیچرل ریفیوج ہوتا ہے، جہاں سے میں سپورٹ سیکھ کر کے پاکستان پہ اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ اس کو نقصان پہنچاؤں۔ ہم یہ اس نیکسس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ گروپس نان اسٹیٹ ایکٹر اور ہندوستان کی ریاست نے جو ایک اسٹریٹجک چوائس کے طور پہ ٹیرر کو ایز اے ویپن یوز کرنا، یہ کوئی ایسے کسی نچلے درجے کے کوئی روگ ایلیمنٹس نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شعوری فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ ہم ان پر کنونشنل ملٹری اسالٹ تو نہیں کر پا رہے، نہ کر سکتے ہیں، نیوکلیر ڈیٹرنس کی صورت میں یہ 2000 سال انٹل انلیس کوئی بلو آؤٹ آف دا بلو کوئی مون سے کوئی مٹیریل آ جائے یا مارس اور وینس سے کوئی مٹیریل آ جائے اور ایک نئی ریولوشن ہیومن سائنس میں ڈیولپ ہو جائے، تو پھر تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ادروائز ملٹریلی پاکستان کو اسالٹ کرنا از آؤٹ آف کوسچن۔ یہ کاکر صاحب آپ نے بالکل درست کہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان کے ساتھ اور بھی ایسے ممالک ہوں گے جو بالواسطہ چاہیں گے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو یہ اقتصادی رابطے بن رہے ہیں ان کو کمزور کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب ہم اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس وقت الحمدللہ آپ کے صوبے میں فوج سول انتظامیہ اکٹھی ہے، کیا جس طرح فوج اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، کیا ہماری سول انتظامیہ پولیس اور سسٹم میں اتنی قوت موجود ہے کہ ہم مل کر اس وقت اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب، آپ کے توسط سے مجھے شاید اس وقت آدھا پاکستان یا پورا پاکستان سن رہا ہو، ہمارے اندر ہماری خصوصی طور پہ ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ جو ہمارے پاس سول اپریٹس بھی اویلیبل ہے، جو میں لیٹ می ایڈمٹ اٹ اوپنلی اس اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پاس 100% کیپیبلٹی موجود ہے کہ ہم بڑے حوصلے سے، حکمت سے اس ٹیرر کا جو موو ہے اس کو جواب دیں، اور ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو نکتہ چینیاں اٹھ رہی ہے، یہ آپ آبزرو کیجئے گا کہ 3 مہینے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ اس صوبے میں ہوں گی تو بہت سارے لوگ اپنے جو سوالات جو انہوں نے ریز کیے چاہیں گے کہ ان کو بلا دیں۔ اچھا کاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا، ابھی مجھے بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو۔ کوئٹہ سانحے کے بعد سیکیورٹی اور پولیٹیکل سچویشن میں فوری طور پر تبدیلی آئی، کنٹینیو کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک میں جانے سے پہلے کوئٹہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئٹہ کی سچویشن، کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے بعد چیزیں بہت تبدیل ہو گئی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، خالد مقبول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، صرف اس چیز کا جواب دے دیجیے گا کہ 2 واقعے ہو گئے، 2 سانحے ہو گئے، ان کے بعد آپ آنے والے وقتوں کے اندر کوئٹہ کی، بلوچستان کی اوور آل سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امن و امان کی صورتحال کے لیے کچھ ایکسٹرا میجرز لیے جا رہے ہیں کوئٹہ میں؟ دیکھیں جی، ہمارا تمام کا تمام سیکیورٹی آپریٹرز، وی ہیو گاٹ ون آف دا فائنسٹ آرم آف پاکستان ملٹری ان شیپ آف سدرن کمانڈ، ویری ایبل باڈیڈ اینڈ ایبل مائنڈیڈ انڈیویجول۔ اس کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل سائڈ سے وی ہیو گاٹ دا بیسٹ اویلیبل لاٹ ان فارم آف نواب ثناء اللہ زہری، who has lost his
own son to terror. یہ کمبینیشن جو آیا ہوا ہے لیڈ کرنے کا, یہ میں آپ کو ظاہر سیکیورٹی پلان کے ڈیٹیلز کے ایسے پلیٹ فارمز پہ شیئر نہیں کروں گا, صرف ایشورنس دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بات کو بعد میں اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ کوئی صورت نہیں ہے جس میں ہیومنلی جو پاسبل ہو کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے. کاکڑ صاحب بڑی آپ نے حوصلہ افزا بات کی. مجھے کئی دوست جو بلوچستان میں نوکری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک سوچ کی بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عام شہری جو ہے ابھی وہ پاکستان اور سی پیک کے ذریعے جو بلوچستان کا روشن مستقبل ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان پر اب اس کا اعتماد بڑھ گیا ہے. 14 اگست آنے والا ہے, ہمیں اس لحاظ سے بھی بتائیے کہ بلوچستان میں پاکستان کے ساتھ اظہار عقیدت کا اس وقت کیا معیار ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ کوسچن اٹھایا ہے اور میں اس کے توسط سے کوشش کروں گا کہ جو ہمارا پرسپیکٹو ہے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 98% بلوچستان جس میں بلوچ اور پشتون پاپولرز ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. 2% لوگوں نے فیئر کو ایز اے ویپن کے طور پہ استعمال کیا ہوا تھا اور اس 98% پاپولیشن کو ہاسٹیج بنانے کی ایک کوشش کی 4 اور 5 سال کے دوران. جب ریئلائز ہوا ریاست کو اور ریاست نے اس فیئر ویپن کو, اس فیئر فیکٹر کو ہٹ کیا, تو یہ 98% پاپولیشن جو ڈورمنٹ تھی یہ بھی ویزیبل ہو گئی. یہ ہوا ہے, کوئی بھی دور نہیں گیا. صحیح. انوار اللہ کاکڑ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تک آپ جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں آگے لے کر چلیں, اور میرے خیال میں بلوچستان کی ایک ایسی حکومت ہے جو کھل کے رو کا نام لیتی ہے اور بارہا لیتی ہے, لیکن بہت سارے چیلنجز بھی ہیں خالد صاحب آگے. اسپیشلی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کی, جب ریٹائرمنٹ قریب آئے گی تب بلوچستان, سی پیک, ان تمام چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوگا یا کوئی ایسا میکنزم ہے جو اس کو بیک کرے گا؟ دیکھیے, میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جنرل راحیل شریف صاحب کی کارکردگی اور ان کے زیر کمان پاکستان آرم فورسز کی بلکہ ایئر فورس نیوی سب کی کارکردگی کو سراہنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب پاکستان میں ایک اجتماعی طور پر ایک سوچ آئی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل. اور کوئی بھی حکومت ہو, ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. صحیح. میں نہیں سمجھتا آنے والے دنوں میں کوئی قیادت یا کوئی سویلین حکومت اس قابل ہو سکے گی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف نرم رویہ اختیار کرے. میرے خیال میں عوام برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ عوام اب اس وقت اس سوچ کے حق میں ہے کہ افواج پاکستان جس طرح پاکستان سے دہشت گردی کا اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لارجر کرپشن کا خاتمہ کرنے نکلی ہے, وہ ایک صحیح سمت ہے, ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں فوج کی قیادت کی موجودہ سوچ دہشت گردی کے خلاف انشاءاللہ آگے بھی قائم رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو کہتے ہیں تو اور جب کلیم کیا جاتا ہے تو سول گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پرعزم ہیں. چودھری نثار صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ضرب عزم چلا ہے یہ سول حکومت کی پوری آرڈرز کے بعد چلا ہے. تو جب آرڈرز کے بعد چلا ہے, نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات آ گئے, اس کے اندر سے 8 نکات پہ عمل درآمد نہیں ہوا, یہ کس نے دیکھنا تھا؟ اب جا کے اس کے بارے میں کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, جو دہشت گردی خلاف جنگ ہے, جو فزیکل جنگ ہے, وہ مشکل ضرور ہے, لیکن اس لحاظ سے وہ آسان ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ہدف کون ہے, اس سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. جبکہ سوچ کو بدلنا, اداروں کو بدلنا, اس کے لیے آپ کو ایک لمبا عرصہ چاہیے. اس کے لیے آپ کو بڑی بلند قیادت بھی چاہیے جو لوگوں کو سمجھا سکے کہ ملک میں کس قسم کی سوچ, کس قسم کا اسلام کا تصور, کس قسم کے رویے اور کس طرح ہم نے دنیا کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے. بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان پر بلکہ بیشتر اسلامی ممالک جو ہیں ان پر اس وقت جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں یہ بنیاد پرستی آرتھوڈاکسی کا یا ایک جو ذہنی پسماندگی ہے اس کا غلبہ ہے. آنر کلنگ نہ صرف پاکستان میں ہے, ایجپٹ میں بھی ہے,
عورتوں کو حق نہ دینا نہ صرف پاکستان میں ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ یہ تو امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ امریکہ میں بھی بالکل بالکل ٹھیک، اور دوسرے ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم ادھر جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو روشن خیالی اقلیتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کی طرف آواز اٹھ رہی ہے، اصل کام یہ ہے کہ لیڈرشپ اس مہم کو لیڈرشپ دے اور ایک نئے پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو دنیا کے ساتھ کھڑا ہو کر ترقی کرے اور جو پسماندگی کی طرف نہ جائے۔ بنیادی طور پر یہ سوچ اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا ادھر۔ کشمیر میں نوجوان کھڑا ہو گیا، نوجوان اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے آج کہ یا تو مجھے آزادی دو یا میرے حقوق دو، مجھے حق خود ارادیت دو۔ لیکن بھارت ان تمام چیزوں پر میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو وہ حل کر لیں گے اور مسئلہ کشمیر ہاتھ سے نکلے گا نہیں۔ پھر بارہا پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور الزام تراشیاں جب خالد صاحب ہوتی ہیں تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ بارڈر آپ نے سیل کر دیا ہے، نوجوان وہاں کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ٹھیک ہے پاکستان کی مداخلت ہوتی ہے، اگر فرض کر لیجئے، تو پھر اتنے سارے لوگ تو نہ نکلتے نا، چند لوگ نکلتے، تھوڑے سے لوگ نکلتے اور مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اتنا بڑا چیلنج کسی ریزن سے بنا ہوا ہے، بھارت یہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ میرے خیال میں بھارت کو شاید اس دفعہ یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو وہاں پر مزاحمت یا آزادی کی جو تحریک ہے، اس کے پیچھے 10-12 سال کا وہ تجربہ ہے جو ان نوجوان جس تجربے سے گزرے ہیں، اور وہ تجربہ تھا اجتماعی طور پر شرم اور ذلت اٹھانے کا، جس میں ان کے گھروں میں پولیس فوج نے آ کر ان کی تلاشی لی، عورتوں کی تلاشی لی، ان کو بے عزت کیا۔ تو اب کشمیر کی جو یہ مزاحمت کی جنگ کہہ لیں یا مہم جو ہے، اس میں نہ حریت شامل ہے، نہ سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، نہ غریب شامل ہیں۔ یہ وہ کشمیری ہیں جو پڑھے لکھے ہوئے گھروں کے بچے ہیں، خود پڑھے لکھے ہوئے، کرکٹ کھیلنے والے، پاپ میوزک سننے والے، گو کہ ایک میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جو مذہبی اثر ہے، وہ بنیاد پرستی کا اثر وہاں زیادہ بڑا ہے، مجبوراً ان کو ادھر جانا پڑا۔ تو اس وقت جو کشمیر کی مہم ہے وہ خالصتاً سیاسی ہے، اس کو نوجوان لیڈ کر رہا ہے، اور وہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے ہندوستان کو، آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم آپ کی حاکمیت کو رد کرتے ہیں۔ ہندوستان کہہ رہا ہے جناب میں نے الیکشن کروا دیے، میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، اور جو آدمی اب پارلیمنٹ کے باہر بات کرے گا وہ غدار ہے، ٹریٹر ہے، وہ پاکستان کا حامی ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو دیکھیں 10-15 گروہوں کو مارنا آسان ہوتا ہے، 100 بندے مار لیے، 70 لاکھ آدمی جن میں سے 20 لاکھ نوجوان سڑکوں پر آنے والے، ان کو مارنا ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب میں نے چند ایک آوازیں سنی ہیں۔ آج ہی میں نے ایک اخبار میں آرٹیکل پڑھا ڈاکٹر وید پرتاپ کا، اور پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تھا مانی شنکر صاحب کا، اور چدمبرام جو کانگریس کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ہم نے یہاں پر ایک دفعہ آپ کے سامنے بات کی تھی نیئر صاحب سے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کشمیر کی آزادی، کیونکہ انڈیا یہ لوگ آزادی ویسی نہیں سمجھ رہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابھی بریک کی طرف جانا ہے، لیکن کشمیر کے مسئلہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو یا تو آزاد کر دیں یا جس طریقے سے وہ پاکستان آنا چاہتا ہے پاکستان آنے دیں، دوسری طرف بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ کشمیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جب مسئلے کو پہچانا نہ جائے تو اس کے حل کی طرف کس طرح بڑھا جائے گا۔ وہاں کے وزیر داخلہ بھی ہو کر گئے، انہوں نے بھی کیا کہا، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر بریک۔ کشمیر کے بارے میں بات کریں تو سارک کے وزراء داخلہ کی کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں راجناتھ سنگھ صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھارت کے آ کے اوٹ پٹانگ سی باتیں کرتے ہیں، جب وزیر داخلہ پاکستان کی طرف سے چودھری نثار صاحب کی طرف سے کھرا جواب آتا ہے تو پھر دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے اپنی پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ پاکستان سوچے بھی نہ کہ اس کے پر بات ہوگی۔ تو بات چیت کرنے کو تیار نہیں خالد صاحب، مسئلہ ماننے کو تیار نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، یہ تو صرف انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے۔ جب کوئی مسئلہ ریکگنائز ہی نہ کرے تو اس کا حل کیسے آئے گا؟ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کسی ایک پروگرام میں کلدیپ نیر صاحب
سے بھی بات کی تھی جی۔ اور وہ بھی کہہ رہے تھے میں بھی ابھی جموں کشمیر سے ہو کے آیا ہوں، وہ لوگ نہ آپ سے خوش ہیں نہ ہم سے خوش ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہندوستان کشمیر کا سیاسی حل اور جو ہماری سوچ کے مطابق UN نے اس کو مانا ہوا ہے اس طرف نہیں جاتے تو کیا ہوگا یہ کہ ہندوستان مسلسل وہاں پر مظالم برپا کرے گا، صحیح، پاکستان پہ الزام تراشی کرے گا اور اس سے صورتحال ٹینس ہوگی، اور خطرہ یہ ہے جب یہ ٹینشن ہوگی تو دونوں ملکوں کے درمیان حالات اور خراب ہوں گے۔ صحیح، ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی مداخلت بڑھ رہی ہے، تو دیکھیے اس سے خطرہ کیا ہوگا کہ ہم نے 2002-2001 میں دیکھا دونوں طرف بارڈر کے فوجیں آ گئیں، نیوکلیر لڑائی کے جھگڑے شروع ہو گئے، ادھر تھے کولڈ وار ڈاکٹرین، ہماری طرف سے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن۔ تو یہ مسئلہ صرف کشمیریوں کا یا صرف ہندوستان کا نہیں ہے، صحیح، یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات اس ریکگنائز سے کیوں نہیں کر رہا انڈیا؟ میرے خیال میں شاید ہندوستان پس پشت یا پس پردہ کسی قوت کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو رضامند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صحیح، یا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اور دہشت گردی کر کے پاکستان پہ الزام تراشی کرا کر مغرب کی مدد لے کر پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے، ایک پھر وہی ملٹری کانفرنٹیشن شروع ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں خطرے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا خالد صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن یہاں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہم بڑے بڑھ چڑھ کے بات کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب نے بین کی مون کو خط بھی لکھا اس حوالے سے، برہان وانی کے بارے میں بھی خط لکھا، کیا کوئٹہ واقعے کے اندر کیا وہ ڈائیورژن ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے کہ کشمیر کے مسئلے سے اٹینشن ہٹائی جائے؟ دیکھیے اس وقت باوجود اس کے کہ ہندوستان کی حکومت اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور سمجھتی ہے، ان کی بہت بڑی فورن پالیسی کا مرکز پاکستان ہے، بالکل، اور اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان میں گڑبڑ پھیلائی جائے، کیونکہ پاکستانی ہے جو آواز اٹھاتا ہے کشمیریوں کی، انڈیا کی مداخلت کی۔ لیکن میں سمجھوں گا کہ اب ہندوستان پاکستان تعلقات ہمارے دونوں ملکوں سے نکل کر ایک بہت بڑا بین الاقوامی مسئلہ بن گئے ہیں، صحیح، جس میں مغرب اور ہندوستان مل کر چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان، اور کل کو اس میں رشیا شامل ہو سکتا ہے، یہ جو لوگ مل کر مغربی ایشیا یورپ کے ساتھ ایک تجارتی کوریڈور بنائیں گے، صحیح، چین کو بالکل ایک نیا رخ ملے گا دنیا میں اپنا اثر رسوخ پھیلانے کا۔ پاکستان کی اس میں سینٹرل پوزیشن ہے، بالکل، اس لیے پاکستان کو اس وقت ڈسٹرب کیا جائے، صحیح، پاکستان میں لاقانونیت پھیلائی جائے، تاکہ اور پھر پاکستان کو کچھ دکھایا جائے $5-10 ملین، تاکہ پاکستان ارادے سے بعد آ جائے۔ لیکن $5-10 ملین خالد صاحب کدھر کے؟ ہمارا تو کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ نہیں امریکہ دے رہا، ڈومور کے مطالبے کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم نے اتنا کام کر لیا ہے، گوادر پورٹ مکمل ہے، بالکل، کوئٹہ میں جو روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے وہ بن چکے ہوئے ہیں، KKH پہ بہت کام ہو چکا ہے، ہم تو اب پہاڑ کی چوٹی کی نزدیک ہیں۔ صحیح، یہ مشکل وقت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس وقت میں ہمارے خلاف دنیا کے کئی ملک ہیں جو ہمارے معاملات میں مداخلت کر کر پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہیں گے، صحیح، لیکن ہمیں ایک سامنے منزل بھی نظر آ رہی ہے جس میں پاکستان کا ایک بہت روشن مستقبل ہوگا۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہم نے وی ہیو ٹو بی ٹف، صحیح، جب وہ کیا کہتے ہیں when the going gets tough, tougher gets tougher، ہمیں اس وقت مضبوطی سے اپنے حالات کو سنبھالنا ہے، مشکل حالات سے نکلنا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، دیکھیے گا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، دنیا کے اور ملک کہیں گے کہ آپ بھی ہمیں سی پیک کا حصہ بنا لیں۔ صحیح، پاکستان کو اکنامکلی اپنے چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے اقتصادی طور پر پاکستان کے لیے آگے کون سے چیلنجز آ رہے ہیں اور کون سے چیلنجز ختم ہو رہے ہیں آفٹر اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ کسی بھی ملک کو اقتصادی طور پر اگر آپ طاقتور کر لیں تو وہ دوسرے ممالک کی ضرورت بن جاتی ہے، اور اگر پاکستان سی پیک جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے اب IMF کے لون کی آخری ٹرانچ رہ گئی،
یہ تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں، پاکستان اقتصادی طور پر اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی اسٹرانگ فوٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم باقی ممالک کی ضرورت بن جائیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے. اب آئی ایم ایف نے بھی کچھ چیزیں کہہ دی ہیں، کہتے ہیں کہ 3 سال کی کارکردگی سے پاکستان کی اکانومی کی وہ سیٹسفائیڈ ہے. خالد صاحب، آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے، آئی ایم ایف کی آخری ٹرانچ رہ گئی ہے، لیکن قرضہ تو بہت ہے، اس کو واپس کرنے میں تو ہمیں بہت عرصہ لگ جائے گا. آئی ایم ایف نے، دنیا کے اور کئی اقتصادی اداروں نے، دنیا کے کئی اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں حوصلہ افزا باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی میکرو اکنامکس بڑی اکانومی سنبھلی ہوئی ہے، آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کنٹرول میں ہے، انفلیشن جو ہے آپ کی کنٹرول میں ہے، آپ کے ریونیوز اچھے ہیں. اور میں کل ہی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ زیادہ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. یہ تو مثبت باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ منفی باتیں ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے. اور جیسے آپ نے کہا کل کو اگر آپ کی ریمیٹنس کم ہو جا رہی ہیں، میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ سعودی عرب سے ریمیٹنس کم ہو رہی ہیں، لوگ واپس آ رہے ہیں، آپ کی ریمیٹنس کم ہوتی ہیں اور یہ 2 سال بعد قرضے آپ کو واپس دینے پڑتے ہیں، تو پھر پاکستان ایک مشکل صورتحال میں پڑ سکتا ہے. اس کا جواب یہی ہے، ہمیں اپنے ملک کے اندر گروتھ بڑھانی ہے، اپنی اکانومی کو بڑھانا ہے. اور یہ دنیا میں آج کل بڑا اس پہ بحث ہے کہ کیا اپنی بیلٹ کو کسا جائے، کفایت شعاری کی جائے جو ہم گھروں میں کہتے ہیں، یا اپنی اکانومی کو بڑھایا جائے، تھوڑا بہت لوگوں کو ترغیب دی جائے جناب خرچے، تاکہ چیزیں اور پیدا ہوں. اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے. چلے پاکستان کے لیے کیا بہتر، خالد صاحب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا پاکستان کی اکانومی میں کچھ مثبت پہلو تو نظر آ رہا ہے، موڈیز بھی ہماری ریٹنگ بہتر کر دیتا ہے، باقی ادارے بھی پاکستان کے بارے میں بہت مثبت باتیں کرتے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں مثبت باتیں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی بھی لاسٹ ٹرانچ رہ گئی، آنے والے وقتوں کے اندر نیکسٹ فسکل ایئر یا اس فسکل ایئر کے اینڈ تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان وہ سٹیبلٹی لے پائے گا جس کا یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں جو میجر ایشوز ہیں، ایک تو انویسٹمنٹ کا ہے کہ انویسٹمنٹ بحال نہیں ہوئی، جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سوچ رہے تھے اس طرح سے نہیں ہوئی، اور وہ صرف 15% جی ڈی پی کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ کے ٹارگیٹس بھی پورے نہیں ہو رہے، اور جو ریفارمز حکومت کو کرنی چاہیے تھی وہ حکومت نے نہیں کی. تو صرف ایک آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یورپ میں یہ بڑی ڈسکشن تھی کہ ٹائٹننگ دا بیلٹ کریں یا گروتھ اسٹریٹجی کریں. پاکستان کو یہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے کیا گروتھ ماڈل کی طرف جانا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دیں خرچنے کی، اور کس سیکٹر پہ ہم زیادہ زور دیں تاکہ اکانومی ہماری پھیل سکے؟ جی دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑی ہمارے پاس یوتھ بلج ہے. تقریباً 65% ہمارے 200 ملین پاپولیشن کا 65% 25 سال سے کم عمر پہ ہیں، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع اکنامک گروتھ سے ہی آ سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ان میں انویسٹمنٹ، ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی سائڈ لائن پہ بیٹھا ہے، اور وہ جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہم تقریباً دنیا میں 130-135 نمبر پہ بیٹھے ہیں، اور ٹیکسوں کا تو ریفارم بالکل ہی نہیں ہم نے کیا. زبردستی ٹیکس کچھ کلیکٹ ہو گیا ہے لیکن ریفارم نہیں کیا، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریفارم، اور بغیر ریفارم کے یہ آگے بات بڑھے گی نہیں. صحیح. اچھا سلمان شاہ صاحب، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں تو انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہمارے یہاں بہت ہے. وہ ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوئی تھی جو بڑے برے طریقے سے فلاپ ہوئی. ایسی اسکیمز کی ضرورت ہے یا پھر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان سے ٹیکس ریکور کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا بیسک فرسٹ شارٹ ٹرم سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے کہ ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہماری ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا، اور اس طریقے سے لانا کہ ایک بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن ہماری FBR ہو اور وہ کرپشن سے بھی پاک ہو، لیکن ان کے جو سسٹم ہے پاکستان کا اس کو ہمیں ریفارم کر کے بہترین بنانا پڑے گا۔ تو آئی تھنک کہ یہ پاسبل ہے اگر کوشش کی جائے، لیکن ہماری حکومت جو ہے، یہ حکومت اور پچھلی حکومت بھی ریفارمز میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ ٹرو، شارٹ ٹرم چیزوں کی طرف زیادہ تھے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ۔ اچھا، ہمارے یہاں جنرلی ہوتا بھی ہے یہ خالد صاحب، 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے، سوچتے ہیں شارٹ ٹرم معاملات حل کر لیں تاکہ ہماری 5 سال کی حکومت کا نام اچھا ہو جائے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، کیونکہ سیاسی حکومتوں کا مسئلہ الیکشن ہوتا ہے، لیکن جو اکنامک ویژن یا کہہ لیں اقتصادی آپ کے منصوبے ہیں ان کی عمر 10-15 سال ہوتی ہے۔ پاکستان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زرعی شعبے کو بہت مضبوط کریں۔ جو زرعی شعبے کے لیے انفراسٹرکچر ہے، جس میں نہریں، بیج، کھالیں، کسان کی ٹریننگ، اس کو ہم مضبوط کریں۔ پھر جو زرعی شعبوں سے منسلک اکانومی ہے، ٹیکسٹائل، شوگر، لیدر، اس کو ہم اور مضبوط کریں۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ٹیکس کے نظام کو بہتر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اگر ہم نے منصوبہ بندی سے کام لیا، سی پیک کو مکمل کیا، تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اقتصادی جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ثابت ہوں گے۔ کوئکلی مجھے ایک چیز بتا دیجیے خالد صاحب کہ ایکسپورٹ کے اوپر اب ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ ریٹنگ تو ہماری بہتر ہو گئی، لیکن ریٹنگ کا فائدہ بھی تو اٹھایا جائے نا، ایکسپورٹ کے اوپر دھیان۔ یہاں ہمارے یہاں فنش گڈز کی طرف دھیان اتنا نہیں دیا جاتا، ہم را مٹیریل زیادہ بھیجتے ہیں، کیا اس سے بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ ہم فنش گڈز نہیں بھیجتے، ہماری تو ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، بالکل امپورٹ بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، ہمیں اصل سہارا تو تھا جو بیرون ملک سے ہمیں ریمیٹنس آتی تھی، اور جو تیل اور گیس کی قیمت کم ہو گئی۔ اچھا، تیل اور گیس کی قیمت تو دنیا کہہ رہی ہے کم ہی رہے گی، لیکن ریمیٹنس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، عرب ملکوں کی آمدنی کم ہوگی، ان کے اور معاملات بھی بگڑے ہیں، تو ریمیٹنس کم ہو جائیں گی۔ تو ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے اس وقت کہ ہم دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے کیسے، اور جیسے آپ نے کہا ہمیں بڑا سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ ہم ٹیکسٹائل شعبے میں اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، ہم اپنی زراعت کو اور لائف سٹاک کو ٹھیک کریں۔ لائف سٹاک میں ہم اپنے جو ہمارے پاس میٹ ہے، ڈیری پروڈکٹ ہیں، کم از کم ڈیری پروڈکٹ میٹ کو ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کریں۔ اور دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی فنش گڈز میں جائیں، فیشن گڈز میں، فوڈ آئٹمز میں، لیدر آئٹمز میں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ اسپیشلی اگر میٹ کی بات کی جائے تو وہ حلال مارکیٹ بھی ایک مارکیٹ ہے جس کو ابھی تک ہم کیش نہیں کر پائے، مسلمان ملک ہوتے ہوئے ہم یہ کیش نہیں کر پائے۔ ملیشیا کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں تھائی لینڈ تک میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کو ابھی تک کیش نہیں کر پائے۔ ایک مارکیٹ ہے جس کو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی سچویشن کو بہتر بنانا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے، تو اپنی اقتصادی سچویشن کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اقتصادی صورتحال تبھی بہتر ہو پائے گی جب پراپر اسٹریٹجی آئے گی، اور وہ اسٹریٹجی کے ہم منتظر ہیں۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔